अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कैपिटल व्यू के साथ मैं हूं नाहिद चौधरी। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे मिस्र में होने वाली COP27 कॉन्फ्रेंस के हवाले से। समिट में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो अपने डेलीगेशन के साथ मौजूद हैं। बड़ी अहम ये समिट है ख़ास तौर पर हमारे लिए, क्योंकि तरक्की पज़ीर ममालिक इस वक्त जिन मसाइल को फेस कर रहा है, पाकिस्तान भी उन्हीं में ख़ास तौर पर क्लाइमेट चेंज के हवाले से जो है ग़ालिबन 7वां या 8वां नंबर है जिसका पाकिस्तान जिस नंबर पर आता है। और इस वक्त हम इस हवाले से जो कोशिशें भी कर रहे हैं वो भी बहुत अहम है। वज़ीर आज़म साहब इससे पहले भी जिन जिन फोरम्स पर जाते रहे हैं, उन्होंने पाकिस्तान इस वक्त मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से जिस तरह विक्टिम रहा है, जिन चीज़ों का शिकार रहा है, जितना नुकसान हमने उठाया है, उन तमाम तर चीज़ों को पूरी दुनिया को बताते रहे हैं और उसमें वो बहुत कामयाब रहे हैं। अब इस समिट में चूँकि पाकिस्तान जो है इसको नायब सदारत पहले ही बताई जा रही थी कि पाकिस्तान इसकी कर रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनके वहाँ पर बहुत से आलमी लीडर से मुलाकात भी हुई है। साइड लाइन मीटिंग्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। इन सारी मुलाकातों में अपनी बल्कि वो तकरीर उनकी नहीं हुई है, लेकिन उससे पहले ही वो सारी तवज्जो जो है वो हासिल करने में कामयाब हो गए हैं। और जिस तरह से आप सब जानते हैं कि सैलाब के हवाले से जो तबाहकारियाँ पाकिस्तान ने फ़ेस की हैं और जिस तरह से बताया जा रहा है कि तकरीबन 30 से 40 अरब डॉलर का नुकसान पाकिस्तान को हुआ है। 1700 तकरीबन लोग इसमें जाँ बहक हुए हैं। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इन इलाकों का तबाह होकर रह गया है। ज़राअत को जो है इस सेक्टर को बहुत हिट हुआ है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इसको वो दुनिया को बताया जा रहा है। और जिस तरह से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब उन तमाम सैलाबज़दा इलाकों में गए हैं और हम भी अपने प्रोग्राम में बारहा इस पर बात करते रहे हैं कि वहाँ पर जाकर लोगों में ख़ुद एक तो ये है कि बहुत अहम होता है कि वहाँ उनके साथ इज़हार हमदर्दी किया जाए, लोगों को तसल्ली दी जाए कि आपके जो सरबराह हुकूमत हैं वो आपके साथ हैं, लेकिन उसके साथ साथ तमाम तर चीज़ों का ख़ुद जायज़ा लेना और वहाँ पर मुसलसल मौजूद रहना ये बहुत अहम चीज़ होती है। और इसी चीज़ को जो है वो बहुत अप्रिशिएट किया गया है इस कॉन्फ्रेंस में भी। जहां जिन लीडर से उनकी मुलाकात हुई है उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया है कि उनकी वहां पर जो कंटिन्यूस प्रेजेंस रही है वो बहुत ज़बरदस्त चीज़ थी इस सारी आफत से निपटने के लिए। पाकिस्तान के लिए ये कितना बड़ा फोरम है, हमारे जैसे तरक्की पज़ीर मुल्क के लिए कि जो इस वक्त मौसमियाती तब्दीली का बहुत बड़ा शिकार है। और इस वक्त हम क्लाइमेट जस्टिस की बात कर रहे हैं, इमदाद की बात नहीं कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि हमारा हिस्सा बहुत कम है, 1% से भी कम है कार्बन एमिशंस में, तो इसलिए पाकिस्तान के साथ जो है वो क्लाइमेट जस्टिस होना चाहिए। हमें कॉम्पनसेट किया जाए, हमें कॉम्पनसेशंस की ज़रूरत है। तो ये हमारे लिए कितना अहम प्लेटफॉर्म है, इस पर हम बात करेंगे। इस वक्त प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं रशीद साहब, आप सीनियर तजियाकार हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं। बहुत शुक्रिया साफ़ी साहब आपका हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। बाएं तरफ मौजूद हैं हमायूं खान साहब। हमायूं खान साहब भी जो हैं वो सीनियर तजियाकार हैं और ख़ासतौर पर क्लाइमेट चेंज के हवाले से जो है वो यकीनन हम बड़ी अच्छी चीज़ें जो हम इनसे समझ पाएंगे। बहुत शुक्रिया हमायूं खान साहब आपका भी हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। हमायूं साहब, आपसे ही मैं आगाज़ कर लेती हूँ। हम अक्सर क्लाइमेट चेंज के हवाले से बात करते भी रहते हैं अपने प्रोग्राम में, और जिस तरह से पाकिस्तान ख़ास तौर पर मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म्स पर जाकर इस चीज़ को उजागर कर रहा है, जिन मसाइल का हम शिकार हैं ख़ास तौर पर, उसके हवाले से। और अभी जो थीम है जिस पर इस समिट में ज़्यादा बात होगी वो माहौलियाती तब्दीली के मुज़र असरात हैं, और ख़ास तौर पर जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनको किस तरह से जो है वो असिस्ट किया जाए फाइनेंशियली, उनको कैसे कॉम्पनसेट किया जाए। पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है, कितना बड़ा ये मौका है हमारे लिए। जी थैंक यू। मेरा ख्याल है जो जिस तनासब से हम गुफ्तगू करते रहे पिछले चंद महीनों में, और फिर जिस तरह पाकिस्तान ने मैसिव अनइमेजिनेबल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ क्लाइमेट चेंज किया, UN के सेक्रेटरी जनरल की जो तशरीह थी इस इवेंट के ऊपर, उसके हिसाब से इस वक्त ये जो इवेंट हो रहा है ये क्लाइमेट चेंज को या क्लाइमेट चेंज से मुतासिर होने वाले ममालिक को एड्रेस करने का सबसे बड़ा फोरम है। 197 कंट्रीज़ प्लस तकरीबन 30,000 से करीब डेलीगेट्स जो हैं इसमें आ रहे हैं। 100 से ज़्यादा हेड ऑफ़ द स्टेट्स इसमें होंगे। और फिर जो सबसे बड़ा ऑनर पाकिस्तान को दिया गया है उसमें पाकिस्तान को इस फोरम का जो है वाइस चेयर का भी जो है वो एजाज़ दिया गया कि उसको करें। अच्छा, वो दिया किस लिए गया? एक तो ये एजाज़ है, लेकिन दूसरा पाकिस्तान की जो कोशिशें हैं इसको एड्रेस करने के लिए उसकी भी एक
بتایا جاتا ہے کہ پاکستان نے بہت اس Acknowledgement کے ہے، اس حوالے اکنالجمنٹ سے آپ نہیں کہہ ایگزیکٹلی سکتے ہیں۔ تو یہ بہت اہمیت کا حامل ہے. اس میں جو اس دفعہ جو ہے 4 مین ٹاپکس جو ہیں کوپ 27 میں ڈسکس کیے جائیں گے. یہ اوور اے پیریڈ آف لانگ ٹائم یہ چلے گا، لیکن جو اس کے مین ایونٹ ہیں 6 سپٹمبر سے لے کے 8 سپٹمبر تک بڑے جو لیڈرز ہوں گے. پریزیڈنٹ بائیڈن 11 سپٹمبر کو کریں گے. پرائم منسٹر شہباز شریف جو ہیں وہ ایک تو وائس چیئر ہیں، لیکن اس کے علاوہ بہت سارے ایونٹس جو ہیں اس کے اندر ایز اے اسپیکر بھی ہوں گے، اور پھر اس کے علاوہ کچھ چیزوں کو وہ چیئر کریں گے. جو کل جو کریں گے نارویجین کاؤنٹر پارٹ جو ان کے پرائم منسٹر ان کے ساتھ کریں گے. پھر اس کے علاوہ محمد بن سلمان کا جو ایک ایونٹ ہے اس کے ساتھ وہ اس میں ہوں گے، اور اس طرح کے کافی سارے ہیں. تو یہ بیسکلی اس وقت جو ہے پچھلے ہم نے چند مہینوں کے اوپر جو ہے بڑی سیر حاصل گفتگو کی. پاکستان کی اکانومی کو ان امیجنیبل کانسیکوینسز کا سامنا کرنا پڑا ڈیزاسٹر کی وجہ سے، کلائمیٹ ڈیزاسٹر کی وجہ سے. اور یہ ایک وہ نہیں ہے، اور یہ میں بار بار کہتا ہوں، کچھ جو ہے وہ لوگ شاید اس کو ریپوٹیشن بھی سمجھیں. جرمن واچ کے اندازے کے مطابق پاکستان دنیا کے ان ممالک کی کیٹیگری میں آتا ہے جس میں ہم ہر سال کنٹینیوسلی سہتے رہے ہیں. تقریباً 190 کے قریب ایونٹس ہوئے ہیں، جس میں ڈینگی، جس میں آپ کے بارشیں، جس میں آپ کی ہیٹ ویو، جس میں آپ کی ڈراؤٹس، جس میں آپ کے سیلاب، جس میں آپ کے زلزلے، جس میں آپ بہت ساری 197 ایونٹس جو ہے نا ہم نے 2000 سے لیے ہیں. اب ایک ایسا ملک جس نے گلوبل کاربن ایمیشن کے اندر لیس دین 1% کا وہ ہو، اور اس کا نقصان اس کو کتنا ہوا ہے $40 بلین امیڈیٹ اس کے اندر، اور پھر اس اکانومی کو ری ایویلیٹیٹ کرنے کے لیے آپ کو امیڈیٹلی $16 بلین چاہیے. تو 50 سے $60 بلین کا نقصان. اب یہ اتنا بڑا نقصان ہے کہ پاکستان اکیلا کیا شاید دنیا کے 5-10 ممالک مل کے بھی نہ کر سکیں. یہ ہمیں ایک فسکل ایئر کے اندر یہ جو نقصان ہے. پھر اس کا نقصان کا اندازہ اس چیز سے اور زیادہ ہوتا ہے کہ یہ اس دفعہ نہیں ہے، اگلے سال پھر یہ ہوگا، کسی اور نوعیت کا ہوگا. اللہ ہمیں بچائے اس سے، لیکن یہ ہوگا. اب اس کی ریزن کیا ہے کہ یہ جو کوپ 27 ہے اس میں مختلف طریقوں سے گفتگو کی جا رہی ہے کہ ہم نے جو اس سے پہلے کے اگریمنٹ تھے، پیرس اگریمنٹ کر لیں، گلاسکو کا جو سمٹ ہے وہ کر لیں، کوئٹو پروٹوکول کر لیں. پرانی باتوں کو چھوڑ کے جو ہمارا ریسنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے آئندہ آنے والے 15-20 سالوں یا 30 یا 50 سالوں میں جو دنیا کا درجہ حرارت بڑھ رہا ہے، جس کی وجہ سے یہ ساری کلیمٹیز ہو رہی ہیں، اس کو منیمم 2%، اور اگر ہم بہت زیادہ ایگزیجریٹ کر کے اور امید کریں گے سارے ممالک اپنی کمٹمنٹس پوری کریں تو 1.5 تک اس کے درجہ حرارت کو بڑھنے سے روکنے کا ہم نے سٹینڈرڈ سیٹ کیا. لیکن ہم نے دیکھا 2009 سے جو ہے یہ ممالک وہ ہیں جو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے $100 بلین ہر سال مختص کرنے ہیں ایسے ممالک کے لیے جہاں پہ جن کا نقصان ہو رہا ہے، اور اپنی ایمیشنز کم کرنے ہیں. وہ نہیں ہوا. تو جو ترقی یافتہ اچھا، پھر ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ اگر آپ G20 کے ممالک کے جو اکانومی دیکھ لیں، جو دنیا کی ڈیولپنگ کنٹریز ہیں، سب سے زیادہ نقصان وہ ممالک کلائمیٹ کو دے رہے ہیں، اور ہم جیسے ممالک جو ہیں وہ سب سے کم ہیں. ہم تو ہیں انسگنیفیکنٹ ہیں، لیکن اگر آپ یہ دیکھیں کہ ابھی جو ہماری ڈیزاسٹر ہمارے اوپر آیا ہے یہ اتنا بڑا ہے کہ پورا جرمنی کی جو آبادی ہے وہ اس کے اندر وہی ہے، اس کا جتنا رقبہ ہے وہ پاکستان کا وہ رقبہ متاثر ہوا ہے. پھر ہماری جو فوڈ باسکٹ ہے وہ ساری اس سے متاثر ہوئی ہے، جس نے اب خریف کی فصل لگنی ہے. بے تحاشا جگہ ایسی ہیں جہاں پہ ہم فصلیں لگا ہی نہیں سکتے. پھر نہ ہمارے کسان ایسے ہیں جن کے پاس اتنی سخت رہ گئی ہے. تو جو حکومت پاکستان کو اپنے عوام کو بہتر کرنے کے لیے جو کوششیں کرنی ہیں، اس میں ایسا ٹاسک ہے کہ اگر ایک حکومت پاکستان اور 10 حکومت پاکستان بھی ہوں تو وہ نہیں کر سکتی. یہ ہماری عوام کو سمجھنا چاہیے کہ اس وقت جو ہے ہم کس ڈیزاسٹر کے اندر سے گزر رہے ہیں. اس کو کیٹر کرنے کے لیے میرا خیال ہے یہ اتنا بڑا فورم اس وقت ہمیں مہیا ہوا ہے، اور شکر الحمدللہ کہ اس میں پاکستان کی جو پچھلے چند مہینوں کی کوششیں ہیں، جس میں شہری رحمان صاحبہ کو جو ایجنڈا سیٹ کرنے والے ان کے اندر شامل کیا گیا، پرائم منسٹر کو جو ہے اس کی وائس چیئرمین شپ دی گئی، اور پھر اس میں جو ایک جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ لاسز اینڈ ڈیمیجز جو ہے نا اس کا تخمینہ لگانا ہے اور بتانا ہے کہ آپ نے کمپنسیشن ولنریبل نیشنز کو کیسے دینی ہے. یہ وہ واحد وہ انڈر لائنگ تھیم ہوگی جس میں ہم نے اپنا موقف جو ہے وہ دنیا کے سامنے رکھنا ہے. میں یہ چاہ رہی تھی کہ اسی کو چونکہ یہ فرسٹ ٹائم شامل کیا گیا سمٹ میں، پہلی بار موسمیاتی تبدیلی معاوضہ جو ہے وہ ایجنڈے میں شامل ہے. میں صافی صاحب سے اس کے بارے میں پوچھوں گی، لیکن میں ساتھ ہی یہ بتا دوں کہ امیرہ صاحبہ نے اس وقت ہمیں جوائن کر لیا ہے اور کلائمیٹ ایکٹیوسٹ ہیں، انوائرمنٹلسٹ ہیں. بہت شکریہ امیرہ صاحبہ آپ کا ہمیں پروگرام میں وقت دینے کے لیے.
جی میں آپ کی طرف آتی ہوں. صافی صاحب آپ میں چاہتی ہوں کہ پہلے اپنا کامنٹ اس پہ کر دیجئے گا کہ فرسٹ ٹائم جو ہے ہم معاوضہ جو ہے اس کی بات کر رہے ہیں, کمپنسیشن کی بات کر رہے ہیں, اور وہ ایجنڈے میں شامل بھی اس کو کیا گیا ہے. دوسرا جو پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ پہلے جو ایکٹیویٹیز جس میں وزیر اعظم شہباز شریف گئے اور وہاں پر انہوں نے کلائمیٹ چینج کے حوالے سے بات کی, پاکستان اس کا کس قدر شکار رہا ہے اس کے حوالے سے بات کی, حالانکہ وہ 100% جو وہ ایکٹیویٹیز ہیں وہ کلائمیٹ چینج کے حوالے سے نہیں تھیں, لیکن تب بھی بڑی کامیابی سے وہ اپنا کیس پاکستان کا لڑتے رہے ہیں. اور اب تو یہ جو ایکٹیویٹی ہے یہ تو کلائمیٹ چینج کے حوالے سے ہی ہو رہی ہے, تو پاکستان کے لیے کتنا بڑا موقع ہوگا کہ اس میں کامیابی کے ساتھ آپ اپنا کیس نہ صرف اس میں لڑیں بلکہ تمام ترقی پذیر ممالک جن چیزوں کو فیس کریں وہ بتا پائیں. جی شکریہ. اس سے پہلے امام خان صاحب نے بہت تفصیل سے ہمیں بتایا کہ اس کانفرنس کی اہمیت کیا ہے اور اس میں جو پاکستان کا رول ہے, اسپیشلی جو پرائم منسٹر ہے اور جو ہماری کلائمیٹ چینج کی جو وفاقی وزیر ہے سینیٹر شہید رحمان صاحبہ, ان کا کردار اس کانفرنس کے شروعات سے پہلے ہی عالمی سطح پہ اس کو تسلیم کیا گیا, اور اس کے خان صاحب نے بڑی وضاحت سے اس کی بات کی کہ کس طرح ان کو ایک جو ریگارڈ دیا گیا ہے یا ان کو جو تسلیم کیا گیا ہے اس کی عملاً ہم آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کانفرنس کی شروعات میں پرائم منسٹر جو ہے وائس چیئرمین شپ کر رہے ہیں اور ایجنڈا سیٹر میں بیٹی ہے شہید رحمان صاحبہ. تو یہ پاکستان کے لیے ایک بہت ہی اہم بات ہے, اور یہ اس لحاظ سے بھی اہم ہے کہ پاکستان جو اس وقت یہ ایک جو بڑی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے کہ ہم ایک بہت بڑے سیلاب کے آفت سے ہم گزر رہے ہیں, بلکہ گزر رہے ہیں. اس وقت بھی کئی علاقوں میں پانی تک نہیں اترا ہے. اگر ہم اندرونی سندھ کی بات کریں یا بلوچستان کے کچھ علاقوں کی بات کریں تو اب بھی وہاں پہ پانی کڑا ہے, اور جو سیلاب کی جو تباہ کاریاں ہے وہ بدستور جاری ہے. تو یہ ایک ایسے موقع پہ اس کانفرنس کا ہونا انتہائی اہم بات ہے, اور اس میں پھر پاکستان کی ایک بھرپور اور مؤثر نمائندگی ہمارے لیے بہت حوصلہ افزا ہے. کیونکہ پاکستان نے دنیا کو یہ بات باور کروائی ہے کہ ماحولیاتی مسائل کو صرف انوائرمنٹل فریم ورک میں نہ دیکھیں, اس کے جو باقی اثرات ہیں وہ آپ اکانومی, آپ کی سیکیورٹی, آپ کی فوڈ سیکیورٹی, آپ کی جنرل سیکیورٹی, اس میں انسان مرتے ہیں, اس میں آپ کی مویشی جو آپ کے جو ہمارے جیسے ممالک جو ہے آپ کی لائف لائن ہوتے ہیں, اس پہ آپ کا انحصار ہوتا ہے, آپ کا زراعت تباہ برباد ہو جاتا ہے. تو پاکستان نے تو پہلی بات یہ کی ہے, دنیا کو یہ ریئلائز کروایا ہے کہ یہ کوئی لجری نہیں ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہم نے ایک فیشن کے طور پہ یہ کہنا ہے کہ ہم نے ماحولیات کو بچانا ہے اور دنیا کو بہتر بنانا ہے. یہ ضرورت ہے. یہ جو ہے اس وقت صرف ماحولیات سے ریلیٹڈ مسائل اس کے سامنے نہیں آ رہے, آپ کی اکانومی اس کے نتیجے میں بیٹھ گئی ہے, آپ کی جو معاشرت ہے اس میں بڑے مسائل پیدا ہو گئے ہیں, آپ کی بود و باش پہ اس کے اتنے مضر اثرات پڑے ہیں. یہی پوائنٹ لے کے گیا ہے پاکستان کوپ 27 میں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان نے ایک دوسرا نعرہ بلند کیا ہے بین الاقوامی فورم پہ کہ پاکستان کو کلائمیٹ جسٹس چاہیے, جو ماحولیاتی انصاف کے لیے پاکستان کا سٹانس ہے اس کو تسلیم کیا جا رہا ہے, اور دنیا کے جو طاقتور ممالک ہیں انہوں نے بھی پاکستان کی آواز میں آواز ملا لی ہے. تو میرے حساب سے ایک تو یہ کانفرنس بذات خود ایک بہت بڑی ایکٹیویٹی ہے, دوسری اس کی ٹائمنگ ایک ایسے موقع پہ ہو رہی ہے کہ پاکستان ایک ایگزامپل ہے, پاکستان کا جو ڈیزاسٹر ہے فلڈ کا, انہوں نے اس کو ایک کیس اسٹڈی کے سامنے دنیا کے سامنے رکھ دیا ہے کہ دیکھیے آپ کی وجہ سے ایک ایسے ملک کا جس کی ماحولیات کو بگاڑنے میں کوئی کردار سرے سے موجود ہی نہیں ہے, ان کو اس بڑی آفت کا سامنا ہے. اور شہید رحمان صاحبہ کا میں پچھلے دنوں ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا, اس میں انہوں نے دنیا کو آگاہ کیا ہے کہ یہ جو کلائمیٹیز ہے, یہ جو آفات ہے ماحولیاتی, پاکستان کے جغرافیہ کے اندر تک محدود نہیں رہیں گے. اگر دنیا نے اسی طرح آنکھیں بند رکھی تو دنیا کا کوئی ملک ماحولیاتی تبدیلیوں کے برے اثرات سے محفوظ نہیں رہے گا. تو اس حساب سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں پوری امید رہنا چاہیے, اور ہم یہی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ کل ہم اگر زندگی رہی اور دوبارہ ہم پروگرام میں موجود رہیں اس وقت,
تو ہم شاید یہ ڈسکس کر رہے ہوں گے کہ پاکستان کا کیس جو ہے اس کو کوپ 27 کے پلیٹ فارم پہ دنیا نے تسلیم کر لیا ہے اور کوئی ہمیں ایک روڈ میپ مستقبل کا نظر آئے گا. ٹھیک ہے. اچھا امیرہ عادل صاحبہ آپ اپنی اپینین دے دیجیے گا. کوپ 27 جیسا جو پلیٹ فارم ہے وہ ہمارے لیے اور ہمارے جیسے ترقی پذیر ممالک کے لیے کتنا اہم ہے؟ جن مسائل سے ہم دوچار ہیں, جن چیلنجز کو ہم فیس کر رہے ہیں اور اس کا شکار ہیں, وہ پوری دنیا کو بتانے کے لیے, باور کرانے کے لیے کہ ان چیزوں سے اب باہر نکلنا ہوگا, ان مسائل سے ہمیں نمٹنا ہوگا. وزیر اعظم صاحب کی وہاں پر سائڈ لائنس اوبویسلی ملاقاتیں ہو رہی ہیں. انہوں نے ایک بڑی اچھی بات کی ہے کہ عالمی برادری کو مل کر کرہ ارض کی بقا کا ایک مشترکہ چارٹر اب بنانا ہوگا. ایک ایسی ہمیں اسٹریٹجی بنانی ہوگی کہ جس سے مل کر ہم کام کریں اور اس مسئلے سے باہر نکلیں. امیرہ. جی بالکل, میرے خیال سے کہ یہ COP 27 جیسے پلیٹ فارمز جو ہوتے ہیں یہ ڈیولپنگ کنٹریز کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں, کیونکہ مسئلہ یہ کہ ہم لوگ جیسے کہ پہلے بھی بات ہوئی کہ زیادہ ایمیشنز ہماری طرف سے نہیں ہوتی, زیادہ فالٹ ہماری نہیں ہے, یہ ڈیولپڈ کنٹریز کی ہسٹوریکل ایمیشنز جس کی وجہ سے ہمیں ابھی یہ مسئلے فیس کرنے پڑ رہے ہیں. تو ایسے پلیٹ فارمز سے ہمیں اپرچونٹی ملتی ہے, ہم جیسی کنٹریز کو, ہم جیسے ممالک کو اپرچونٹی ملتی ہے کہ ہم زور ڈال سکیں باقی ممالک پہ کہ وہ کلائمیٹ چینج کی طرف ایکشن لیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ایکشن دو طرح کی ہوتی ہے, ایک میٹیگیشن اور اڈیپٹیشن. تو ڈیولپڈ کنٹریز جو کہ یہ کاز کر رہی ہیں مسئلہ, ان کے لیے امپورٹنٹ ہے کہ وہ اپنی ایمیشنز کو امیڈیٹلی ختم کر دیں, امیڈیٹلی لوور کریں. اور ہماری جیسی کنٹریز کے لیے پرائیورٹی ہے کہ ہمیں اڈیپٹیشن فائنانس اور لاس اینڈ ڈیمیج فائنانس پرووائڈ کریں, کیونکہ جس جہاں پولیوٹرز کی فالٹ آ رہی ہے ان کو ضروری ہے کہ وہ ہی پے کریں اس فالٹ کے لیے. ٹھیک ہے. اچھا کل یو این کی ایک ورلڈ میٹرولوجیکل آرگنائزیشن کی رپورٹ بھی آئی ہے, سمٹ سے پہلے جو ہے وہ رپورٹ جاری کی گئی ہے, اور اس میں یہ بتایا گیا کہ گزشتہ 8 سال کا اگر ہم جائزہ لیں تو دنیا کے گرم ترین سال جو ہیں وہ ثابت ہوئے ہیں. اب آگے بڑی ہولناک چیزیں ہیں جو بتائی جا رہی ہیں اور جو ہم فیس بھی کر رہے ہیں. ہمیں معلوم ہے کہ سمندروں کی سطح میں اضافے, گلیشیئر پگھلنے, طوفانی بارشوں, ہیٹ ویوز اور دیگر جو قدرتی آفات ہیں اس میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے, اور زمین کا جو درجہ حرارت ہے وہ 19ویں صدی کے اختتام کے مقابلے میں 1.1 ڈگری سینٹی گریڈ جو ہے اس میں اضافہ ہوا ہے, اور 50% اضافہ جو ہے وہ گزشتہ 30 برسوں میں ہوا ہے. اب آگے اس کو خاص طور پر کس طرح سے آپ میٹیگیشن کی بات کر رہی ہیں, اڈیپٹیشن کی بات کر رہی ہیں, اصل تو میٹیگیشن والا معاملہ ہے, کہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ اس کی انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ پوری دنیا میں بہتر ہو پائے گی اور اس کے لیے کوئی لایا عمل ترتیب دیا جائے گا, خاص طور پر ایڈوانسڈ کنٹریز کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں؟ دیکھیے اس کی انڈرسٹینڈنگ آلریڈی پریزنٹ ہے, اور یہ تو کافی عرصے سے, کئی سال دہائیوں سے جو ہے بات ہو رہی ہے اس بات پہ کہ ہم نے 1.5 ڈگری سیلسیس سے نیچے رکھنا ہے یہ ٹیمپریچر. لیکن ریالٹی یہ ہے کہ ہمارے پاس اگلے 5 سے 15 سال کے بیچ تک کسی بھی وقت ہماری 1.5 ڈگری سیلسیس تک بڑھ جائے گا ٹیمپریچر, گلوبل ٹیمپریچر. اور ہم 1 ڈگری سینٹی گریڈ کی بڑھائی سے جو ہے یہ والے حالات دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس اس سال پاکستان میں وائلڈ فائرز آئی ہیں, فلڈز آئے ہیں, اور گلیشیئر لیک آؤٹ برسٹ فلڈز آئے ہیں. مطلب ہماری 3000 جو ہے گلیشیئر لیکس ہیں اس وقت, جو کہ کسی بھی گلگت بلتستان کے ولیجز کے اوپر ان کو بالکل واش اوے کر سکتے ہیں. تو اس کو رکھتے دماغ میں رکھتے آپ کو ہمیں یہ بھی سوچنا ہے کہ جب ہمارے پاس یہ 1.5 ڈگری سیلسیس کا پتہ ہے ہمیں کہ یہ ہوگا, اور ہمیں پتہ یہ بھی ہے کہ جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں یہ اتنی تیزی سے ایکشن نہیں لے رہی کہ میٹیگیشن ہو سکے گی اتنی تیزی سے, تو یہ جس طرح کے ہمارے پاس ڈیزاسٹرز آ رہے ہیں یہ انکریز ہوتے جائیں گے, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمیں کوئی ڈیکریز نظر نہیں آئے گا ان دی نیئر فیوچر. ایون اگر ہم اسی وقت روک لیں ایمیشنز, اسی وقت زیرو آؤٹ ایمیشنز کر لیں گے, اس کا بالکل یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمارے ڈیزاسٹرز ختم ہو جائیں گے. جس ریٹ پہ ہمیں ڈیزاسٹرز ابھی سہنے پڑ رہے ہیں, جس ریٹ پہ ہمارا ٹیمپریچر رائز کر رہا ہے, یہ ہوتا رہے گا. اینڈ اسی کی وجہ سے ہمیں اڈیپٹیشن فائنانس چاہیے اور لاس اینڈ ڈیمیج فائنانس چاہیے, کیونکہ لاسز آئیں گے, ڈیمیجز ہوں گے. اور ہم اب فائٹ اس چیز کے لیے کر رہے ہیں COP 27 جیسی چیزوں کے لیے کہ اس سے آگے نہ بڑھے, کہ ہم نے کہا 1.5 تو 1.5 ہی رہے, آگے ہم 2 ڈگریز 2.5 ڈگریز تک نہ. جی
ٹھیک ہے. اچھا میں آپ کی طرف واپس آؤں گی. ہمایوں صاحب سائیڈ لائن میٹنگز بھی بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں. وزیر اعظم صاحب کی وہاں پر ہوئی بھی ہیں جن لیڈرز کے ساتھ ملاقاتیں, تو ان کے رول کو بڑا سراہا گیا ہے کہ جس طرح سے انہوں نے سیلاب زدہ علاقوں میں جا کے لوگوں سے خود وہ سارا انہوں نے وزٹ کیا ہے اور جائزہ لیا ہے کہ کتنا کتنا نقصان ہوا ہے اور کس طرح اس نقصان سے باہر نکلا جا سکتا ہے. بڑے سیریسلی انہوں نے اس پر کام کیا ہے. تو مجھے یہ بتائیے گا ان سائیڈ لائن میٹنگز کے حوالے سے اس کو کتنا اہم دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں پاکستان کی سائیڈ لائن میٹنگز میرا خیال ہے اس وقت پاکستان کی جو پوزیشن ہے ایز اے وائس چیئرمین آف دی ایونٹ وہ سب سے زیادہ اہمیت کی حامل. اور پھر جو ہماری کلائمیٹ چینج کی منسٹر ہیں ان کا ایجنڈا سیٹنگ یا ٹرینڈ سیٹنگ کے اندر ان 5 ممالک میں یا ان کے اندر ہونا یہ سب سے بڑی اہمیت کا حامل ہے. باقی جو ہماری ناروے کے ساتھ میٹنگ ہوئی, عراق کے ساتھ ہوئی, تاجکستان کے ساتھ ہوئی اور آگے بھی ہونی ہیں موسٹ لائکلی اور کچھ بڑے ممالک کے ساتھ بھی. اس کا اگر پاکستان کی فارن پالیسی کے تناسب سے آپ دیکھیں تو پاکستان نے جب ہمارے جو ڈیلیگیشن ہے ایس سی او میں گئے تو انہوں نے یہاں پہ اس فورم کو سب سے زیادہ اٹھایا کہ پاکستان نے کلائمیٹ کے اندر, اور اس وقت بڑے ممالک ایسے بھی تھے جو گلوبل ایمیٹرز کے اندر بڑا نام آتا ہے. پھر ابھی پرائم منسٹر جب چائنا گئے اور وہاں پہ ایک بڑی سیر حاصل ان کی گفتگو ہوئی 20th نیشنل پیپل کانگریس کے بعد پہلا جو انٹرنیشنل لیڈر گیا, تو انہوں نے جو ہمارے سی پیک کے اندر جو مختلف ہمارے جوائنٹ ورکنگ گروپس ہیں اس میں ایک نئے ورکنگ گروپ کا جو ہے اضافہ کیا جو کہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اور کلائمیٹ کے اوپر کام کرے گا. پھر اس کے علاوہ ہم نے جو 2-3 نئے انیشیٹو کیے اس میں گرین کوریڈور کا جو ہے ہم نے کیا. پاکستان کی اپنی طرف سے جو جس طرح ابھی امیرہ بھی کہہ رہی تھیں, رشید صاحب نے بھی کہا, ہم گلوبل ایمیشن CO2 ایمیشن کے اندر سب سے کم ان ملک میں ہیں ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ہم ایک بہت بڑی آبادی کا حامل ملک ہیں. ہماری جو کنٹریبیوشن ہے بڑی کم ہے. تو ہم جو ہمارا جو اس دفعہ کا فوکس ہے وہ ہے لاس اینڈ ڈیمیجز اور کمپنسیشن کے اوپر. ہمیں کلائمیٹ جسٹس دیا جائے, یہ سب سے بڑا جو ہے وہ ایجنڈا ہوگا. اور اس میں ہم نے دیکھنا ہے کہ US جو ہے اپنے مڈ ٹرم الیکشن کے اوپر بزی ہے. سینیٹر کیری جو ان کے کلائمیٹ کے انوائے ہیں وہ کچھ بات کرتے ہیں. پریزیڈنٹ بائیڈن آ کے اگر وہ کچھ ایسی گفتگو کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ وہ زیادہ کریں, جو کہ پچھلے چند عرصوں میں ہم نے دیکھا کہ ان کی طرف سے نہیں آئی کوششیں. تو یہ جو سائیڈ لائن میٹنگز بہت اہمیت کی حامل ہے, لیکن یہ زیادہ اہمیت کی حامل یہ ہے کہ پاکستان اس کا وائس چیئرمین ہے اور پوری دنیا کے سامنے اپنا ایجنڈا رکھ رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ اگر آپ نے جو دنیا کے مختلف ممالک, اور UN کی 2 رپورٹس آئی ہیں جو بڑی الارمنگ ہیں بائی دی وے. ایک وہ یہ کہتی ہیں کہ دنیا کو کہتی ہیں کہ ہم 2.8 جو سیلسیس ہے اس کی طرف جا رہے ہیں اگر ہم نے یہ چیزیں نہیں کی. یہ سب سے بڑی ڈیمیجنگ رپورٹ تھی. اور ہمارا جو پیرس کا وہ ہے وہ کہتا ہے کہ 1.5 یا اس سے ہم نے کم رکھیں. اور اگر 1% پہ ہو, اور امیرہ نے جو آپ کو بتایا ہے کہ پاکستان کو کتنا بڑا نقصان ہو سکتا ہے اور ہوا ہے. جو سیکنڈ رپورٹ آئی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ پچھلے سال COP26 میں جو انہوں نے کہا تھا کہ ہم بڑے اسٹرنجنٹ میجرز لیں گے دنیا کی ڈیولپنگ کنٹریز میں, صرف 24 نے لیے ہیں, باقیوں نے نہیں لیے. تو یہ 2 بڑی الارمنگ وہ ہیں. لیکن ایک اس میں اچھی جو ہے وہ خوشخبری کی بھی بات بھی تھی, وہ یہ تھی کہ ہم نے کہا تھا کہ جو CO2 ایمیشن ہے وہ 2030 کے بعد انکریز کرتے رہیں گے, جو 2026 COP26 کا تھا. اس دفعہ کی جو پری اسیسمنٹ رپورٹ ہے وہ یہ کہتی ہیں کہ شاید 2030 کے بعد یہ نہ ہو. تو 2 بری خبروں کے ساتھ ایک اچھی خبر ہے. تو بٹ اٹس اے ویری ویری, یہ کلائمیٹ چینج از این ایگزسٹینشیل تھریٹ آن دی پلانٹ. پاکستان کی پوری دنیا کے لیے, پورے ہمارے والے جو ممالک جو ڈیولپ کنٹریز ہیں یہ سب سے زیادہ نقصان بھی ان کو ہوگا اور سب سے زیادہ خطرہ بھی ان کو ہوگا. لیکن بڑے ملک بھی نہیں بچیں گے اگر یہ حالات رہے. اس میں میس مائگریشن کا خطرہ ہے, فوڈ سٹوریج کا خطرہ ہے, اور اس کے ساتھ پھر لا اینڈ آرڈر کے مسئلے, ٹیررزم کے مسئلے. تو کلائمیٹ چینج کو میرا خیال ہے تمام ممالک نے اب وار فوٹنگ پہ لینا ہے, اور اس میں پاکستان کا کردار. لیکن ابھی تک جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں نا وہ چیزیں وہ نہیں رہی ہیں. صافی صاحب, ایڈوانس کنٹریز جو ہیں ظاہر ہے کہ ان کا رول ہے, میجر رول ان کا ہی ہے, وہ سب چیزیں ہم بھگت رہے ہیں. انہوں نے تو اس میں بہت ان کی ارننگ بھی ہوئی, بڑی وہ کامیابی بھی انہوں نے سمیٹی, لیکن ہم لوگ جو ہیں وہ خامخواہ اس کا وکٹم بنے. اب آپ کو یہ لگتا ہے کہ اس طرح کے فورمز یا مزید جس طرح سے ہم بات کرتے ہیں, مختلف سمٹس میں بات ہوتی ہے, کچھ تبدیلی آئی ہے رویے میں, کچھ انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ بہتر ہوئی ہے, کیونکہ صرف ترقی پذیر ممالک نہیں پوری دنیا جو اس تھریٹ کا حصہ. جی دیکھیں, ایک تو کچھ بین الاقوامی تبدیلیاں بھی پچھلے 2-3 سالوں سے ہم نے نوٹ کی ہے. ہم نے دیکھا تھا کہ ماضی میں ڈونلڈ ٹرمپ جب پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹ تھے تو وہ ماحولیات کے مسائل کو سنجیدہ نہیں لیا کرتے تھے, اور ان کی کئی امریکی اقدامات جب وہ صدر تھے جب تک,
تو کوپ 27 اور 25 24 ان کے کئی مسائل امریکہ ہی کی عدم دلچسپی اور عدم تعاون کی وجہ سے ان کے جو ایجنڈا سیٹرز تھے ان کو کافی مشکلات کا سامنا تھا. اب یہ ہے کہ جو بائیڈن انتظامیہ اور اسپیشلی جان کیری جو انوائرمنٹل انوائے ہے یونائٹڈ اسٹیٹ کا, وہ بھی شہید رحمان کی صاحبہ کی طرح انہیں بھی ان کی خدمات کو ریکگنائز کیا گیا ہے, اور وہ بھی ایک ڈائنامک پرسنالٹی ہے ٹو پروٹیکٹ انوائرمنٹل جو ہمارا ایک مسائل ہے اس میں ان کا ایک بین الاقوامی رول ہے. تو ہم جو اس کے ساتھ ساتھ چین کا ایک کردار ہمیشہ سے رہا ہے, کیونکہ ایک بہت بڑا انڈسٹریز کا حامل ایک ملک ہے, ان پہ بھی مغرب جو ہے بہت سارا ملبہ چین پہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے, اسپیشلی جو زہریلی اور جو خراب گیسز کا اخراج ہے اس پہ بھی چین کو کافی چیزوں میں مورد الزام ٹھہرایا جاتا ہے. چینی قیادت نے بھی اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ بین الاقوامی سطح پہ ماحولیات کے مسائل حل ہونے چاہیے. امریکہ بھی اس بات پہ راضی ہے. روس کے اپنے مسائل ہے, اس وقت یوکرائن جنگ میں وہ پنسا ہوا ہے, لیکن روس بھی ان کی اتنی زیادہ وہ اس میں نہیں ہے, ریزسٹنٹ ان کی طرف سے نظر نہیں آ رہی. تو اس پہ ایک تو بین الاقوامی سیناریو جو ہے اس وقت ماحولیاتی تبدیلیوں کے لیے اور ماحولیات کو بچانے کے حوالے سے ایک جس کو کہتے ہیں کہ ایک اجماع کی کیفیت ہے, یعنی پوری دنیا اس بات پہ قائل ہے کہ ماحولیات کو بچایا جائے اور جو اس کے نقصانات ہیں اس کو کم سے کم کیا جائے. اس تناظر میں جو آپ نے پاکستان کے حوالے سے بات کی, پاکستان دیکھیں یہ طاقتور ممالک ہے, پاکستان اکیلے میں ان ممالک کو جو ماحولیات کو خراب کرنے کا جو مراحل ہے اس سے باز نہیں رکھ سکتا. پاکستان صرف اپنا کیس لے کے جا رہے ہیں اور اپنی جو اوقات اور بساط کے مطابق دنیا کو پہلی کامیابی تو پاکستان کو یہ مل گئی ہے کہ دنیا نے پاکستان کے جو ماحولیاتی مسائل ہے اس کو تسلیم کیا ہے. ہمارے جو سیلاب کے مسائل ہے, جو ہمارے خشک سالی کے مسائل ہے, اس کو ریئلائز کیا ہے, ریکگنائز کیا ہے, اور دنیا پاکستان کی مدد کے لیے بھی آمادہ ہے. اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو عالمی لیڈران سے وزیر اعظم صاحب کی ملاقاتیں ہیں وہ اپنی جگہ پہ اہمیت کی حامل ہے. یو اے ای کے جو وفد کے سربراہ ہیں ان سے ان کی ملاقات ہوئی ہے, باقی بھی اہم ممالک ہیں ان سے جو ملاقاتیں ہوئی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو مالیاتی اداروں کے وہاں پہ جو ریپرزینٹیٹیو ہے اور جو ہیڈز ہے اس سے جو ملاقاتوں کا سلسلہ ہے وفود کے سطح پہ بھی پاکستان کا جاری ہے, پرائم منسٹر صاحب بھی کر رہے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہے کہ پاکستان کلائمیٹ چینج کی تناظر میں اپنی معاشی مسائل کو بھی دنیا کے سامنے رکھ رہا ہے, اور جو بار بار ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اور پاکستان کو ایک ہی تقاضا ہے کہ کلائمیٹ جسٹس دی جائے اور اس میں جو ہمارے معاشی مسائل ہے اس میں ہماری مدد کی جائے. تو یقینی طور پر دنیا کو اس نقطے پہ پاکستان کا ساتھ دینا ہوگا. اور ایٹ لیسٹ جو صافی صاحب اس سے پہلے بھی بات ہو رہی تھی تھوڑا اکانومی کے حوالے سے بھی کہ جو ہمارے لونز ہیں تھوڑا سی فلیکسیبلٹی اگر ادھر سے کر دی جائے ہمارے اور دیگر جو ہمارے جیسے ممالک ہیں تو یہ بھی ایک جو ہے وہ قدم اٹھایا جا سکتا ہے کہ جس میں کسی نہ کسی حد تک ہمیں اسسٹ کیا جا سکتا ہے, ہیلپ آؤٹ کیا جا سکتا ہے ہمارے جیسے ممالک کو. امیرہ میں آپ کی طرف آؤں گی. پاکستان جو ہے 2010 کے بعد سے خاص طور پر اسی قسم کے مسائل جو ہے وہ ان کو فیس کر رہا ہے اور دیکھ رہا ہے, اور کبھی زلزلہ جیسے پہلے ہمائیوں صاحب نے بھی کہا, کبھی زلزلے آتے ہیں, کبھی اس قسم کے سیلاب آتے ہیں, موسم تبدیل ہو رہا ہے, ویدر پیٹرن سارے تبدیل ہو گئے ہیں, ہماری معیشت اس سے بہت زیادہ متاثر ہو رہی ہے, ایگریکلچر سیکٹر ہمارا بالکل اس سے بہت زیادہ متاثر ہو رہا ہے. تو ہمارے لیے خاص طور پر اب انٹرنیشنل لیول پر تو جو ہو رہا ہے جو ہم بتا رہے ہیں, ہماری تیاری کیا ہونی چاہیے, ہمیں کیا وقت کرنا ہے لوکل لیول پر ان ساری چیزوں سے نمٹنے کے لیے, ان چیلنجز سے نمٹنے کے لیے. آپ یونیورسٹی میں پڑھا رہی ہیں, یوتھ کو کسی طرح سے انگیج کیا جا سکتا ہے ان تمام تر مسائل کے لیے, کیا ہو سکتا ہے؟ یوتھ ایکچولی بہت ایکٹیو ہے پاکستان میں کافی سارے یوتھ گروپس کا پارٹ ہوں, فرائیڈیز فار فیوچر سے لے کے یوتھ کلائمیٹ ایکٹیوسٹ سے لے کے کلائمیٹ ایکشن پاکستان, بہت سارے گروپس ہیں اور ہنڈریڈز مطلب بہت زیادہ تعداد میں لوگ ہیں جو کہ اس پہ کچھ نہ کچھ کام کرنا چاہتے ہیں, اسپیشلی یوتھ. مطلب وہ لوگ ان کو جو موقع ملتا ہے وہ اویئرنیس ڈرائیو یا ٹری پلانٹیشن وغیرہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں لگے رہتے ہیں. بٹ آئی تھنک کہ ادھر گیپ آ جاتا ہے کوآرڈینیشن میں, بیکاز میں ڈیولپمنٹ سیکٹر میں بھی کام کیا اور وہاں بھی میں نے دیکھا ہے کہ لوگ بہت سارے پروجیکٹس اس طرح لے کے بیٹھے ہوئے جو اڈیپٹیشن یا پھر کلائمیٹ چینج سے ریلیٹڈ ہیں کسی نہ کسی طریقے سے,
اور سوشل ورک کافی زیادہ ہوتا ہے. تو اگر یہ ساری ایفرٹس کو ذرا کمبائن کر کے ہم کوآرڈینیٹ کر کے تھوڑا سا ایک نیشنل پلان، نیشنل اسٹریٹجی جیسے بات کی تھی پہلے، وہ بنا سکے اور کوئی ڈائریکشن ہماری بن جائے کلائمیٹ ایکشن میں نیشنل، تو اس سے جو ہے بہت فائدہ ہو جائے گا. سیکنڈلی ایجوکیشن کا بہت بڑا رول ہے اس میں، کیونکہ یونیورسٹیز میں ریسرچ ہو رہی ہے اور پوٹینشیل بھی بہت ہے کہ ریسرچ اور کروائی جائے اگر ڈائریکشن مل جائے، اور وہ ڈائریکشن آئے گی گورنمنٹ سے. اور اس کے علاوہ یہ کہ اس طرح کی جو ایفرٹس ہیں یہ صرف اسلام آباد، یہ صرف میجر سٹیز تک نہیں محدود. میں نے یہ دیکھا ہے کہ یہ رورل ایریاز میں بھی لوگ بہت اویئر ہیں اور کام کرنا چاہتے ہیں اس پہ. ٹھیک ہے، اب بس لیڈرشپ اور ڈائریکشن کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، پبلک اویئرنس ہے ہمارے ہاں، انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ آپ بھی سمجھ رہی ہیں کافی بہتر ہے. نیشنل لیول پر ایک ایسی اسٹریٹجی بنائی جا سکتی ہے کہ جس سے ہمیں فائدہ ہو اور ہم اسے نمٹ سکیں. اس سمٹ کے حوالے سے ناظرین کل بھی ہم بات کریں گے. ابھی کچھ آگے بڑھتے ہیں، اور اس وقت امیرہ آپ کا بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے، اور تھینک یو سو مچ فار. آگے بڑھتے ہیں ناظرین. ہمارا جو اگلا ٹاپک ہے، ذرا پاکستانی سیاست جو ہے ہمیشہ ہمیں خاص طور پر پچھلے 5-6 مہینے سے بہت زیادہ اس میں ہلچل نظر آ رہی ہے، اور اس وقت بھی وہی ہلچل ہے. پچھلے دنوں بھی کچھ ایسے لاسٹ ویک میں واقعات ہوئے. آج اسی کو تھوڑا سا ہم ڈسکس کر لیتے ہیں کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جو ہے لانگ مارچ کا دوبارہ اعلان کیا گیا ہے. پہلے منگل کا روز بتایا گیا تھا، اب اس میں کچھ تبدیلی ہوئی ہے، بدھ کا روز بتایا گیا ہے کہ 2 بجے وزیر آباد سے دوبارہ جو ہے وہ لانگ مارچ کا آغاز ہوگا. وزیر آباد والا جو حادثہ ہوا وہ ہم سب کے سامنے ہے، لیکن ابھی تک محاذرائی کی جو سیاست ہے وہ ختم نہیں ہو رہی ہے. اتنا بڑا تھریٹ جو ہے، اس کو پہلے بھی انٹیلیجنس رپورٹس جو ہیں وہ اس کے بارے میں بتا رہی تھیں، رپورٹس آ رہی تھیں ایجنسیز کی طرف سے اس لانگ مارچ کے حوالے سے کہ اس میں تھریٹس ہیں، بہت سارے چیلنجز ہو سکتے ہیں. لیکن اس کے باوجود یہ لانگ مارچ جو ہے ہوا، اور بہت نقصان بھی اس میں ہوا. ہمارے جرنلسٹ جو ہیں صدف نعیم صاحبہ، اور اس کے علاوہ اب خاص طور پر جو وزیر آباد میں جو اٹیک ہوا ہے اس میں 14 سے 15 لوگ پاکستان تحریک انصاف بتا رہی ہے کہ وہ اس میں زخمی ہوئے ہیں. معظم جو ہیں اس میں ایک کارکن پی ٹی آئی کے وہ شہید بھی ہوئے ہیں. تو بہت زیادہ نقصان اس وقت ہم فیس کر چکے ہیں. عمران خان صاحب جو سابق وزیر اعظم ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین ہیں، وہ بھی اس کا نشانہ بنے ہیں. تو نقصان تو بہت زیادہ ہو گیا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ چیزیں تھم نہیں رہی ہیں. وزیر اعظم صاحب کی جانب سے جوڈیشل کمیشن بنانے کا اعلان بھی کر دیا گیا ہے، اس پر متفق بھی ہو گئے عمران خان صاحب، لیکن شاید ابھی بھی اطمینان جو ہے وہ ان کا مکمل طور پر اس میں نہیں ہے. اس کی وجہ سے دوبارہ اس کا اعلان بھی کر دیا گیا ہے. وہ ورچولی جو ہے وہ اٹینڈ کریں گے اس لانگ مارچ کو. جب بدھ کے روز اس کا آغاز ہوگا وہ اسپیچ کیا کریں گے، آن لائن لوگوں سے خطاب کریں گے. اسد عمر صاحب جو ہیں وہ، شاہ محمود قریشی صاحب، پرویز خٹک صاحب، اور جو دیگر ان کے ٹاپ لیڈرشپ جو ہے وہ اس کو لیڈ کرے گی. تو لیکن اس میں جو تھریٹس پہلے سے موجود ہیں وہ تھریٹس ابھی بھی موجود ہیں، وہ خطرات کم نہیں ہوئے ہیں. عمران خان صاحب وہاں موجود نہیں ہوں گے، وہ آن لائن خطاب کریں گے، لیکن جو باقی لوگ اس کا حصہ بنیں گے یقیناً وہ ابھی بھی اس خطرے کی زد میں ہیں. تو کیا اس صورت میں اس لانگ مارچ کو دوبارہ شروع کرنا چاہیے تھا؟ پھر دوسرا بڑا ایک اہم سوال ہے کہ عمران خان صاحب کی موجودگی جب اس لانگ مارچ میں تھی تب بھی وہ مومنٹم نہیں بن سکتا تھا، وہ حوصلہ افزا قسم کا کراؤڈ وہاں پر موجود نہیں تھا. اب ان کی ایبسنس میں کیا ہوگا؟ صافی صاحب آپ کی طرف آؤں گی، آپ اس پہ ذرا روشنی ڈال دیجیے گا. مجھے اس سے پہلے ایک آخری پوائنٹ صافی صاحب، ہم نے جب دہشت گردی کی لہر میں ہم شدید وہ تھے اور 20 سال سے ہم نے سفر کیا تھا، اس وقت ہم نے نیشنل ایکشن پلان بنایا تھا بالکل اے پی ایس کے بعد. جو آخری ہمارا ٹاپک تھا یہ اتنا اہم ہے، میری حکومت سے یہ ریکویسٹ ہوگی کہ جب پرائم منسٹر اور شہری رحمان صاحب واپس آئیں تو ہم ایک نیشنل ایکشن پلان آن کلائمیٹ چینج بنائیں. ٹھیک ہے، اور اس کا ٹوٹل فوکس ہو کہ اور آپ کی ہر منسٹری، ہر پروونشل گورنمنٹ وہ اس کے ساتھ ہو. اور نیشنل ایکشن پلان آن کلائمیٹ چینج جو ہے یہ اب وقت کی ضرورت ہے، اور اگر ہم نے یہ نہیں کیا تو ہمیں اتنا بڑا نقصان ہوگا کہ جس کا خمیازہ ہم شاید بھگت نہ سکیں. ویری گڈ سجیشن، بالکل ایسا ہونا چاہیے، اس کو پرائیورٹی پہ لینا چاہیے. جی صافی صاحب، یور ٹیک. جی بالکل، ہمایوں صاحب نے جس طرح تجویز دی یقینی طور پر یہ کلائمیٹ چینج کے مسائل بھی نیشنل ایکشن پلان کا حصہ ہونا چاہیے. لیکن جو خان صاحب جیسے رویے ہے اس کا بھی ہماری جو ہے قومی پالیسی اس حوالے سے بھی واضح ہونے چاہیے کہ اگر کسی ایک سیاسی جماعت یا کسی ایک انڈیویجول لیڈر یا انڈیویجول شہری، وہ اگر ان کو
اپنی ہی مرضی اگر اس کو پورا کرنے کے لیے وہ بضد ہو تو پھر ان کے ساتھ ہم کس طریقے سے نمٹے اور کس طریقے سے ان کے ساتھ ڈیل کرے. ابھی جو آپ نے کویسچن رکھا ہے کہ خان صاحب کی سیاست میں اشتعال کیوں کم نہیں ہو رہا یا جو خان صاحب کے رویے میں اعتدال کیوں نہیں آ رہا, تو اس کی جو دیکھیں جو ہمیں بظاہر وجوہات نظر آ رہے ہیں وہ بہت واضح ہے کہ خان صاحب کا مقصد یہ ہے کہ یہ حکومت گر جائے, اقتدار جلد از جلد ان کو واپس مل جائے اور وہ اپنی مرضی کی تعیناتیاں کرے اور آنے والے 5 اور 10 اور 15 پتہ نہیں ان کے کتنے پلانز ہے اس وقت تک وہ بغیر شرکت غیر جو ہے وہ اقتدار پہ قابض ہو. بدقسمتی سے خان صاحب کی بدقسمتی یہ ہے کہ ان کے لیے زمینی حالات اب وہ نہیں رہے ہیں جس طریقے سے وہ ماضی میں اقتدار میں آئے تھے. اب ایک مقتدر ادارے نے یہ فیصلہ ابھی تک ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ ایک اٹل فیصلہ کیا ہے, ایک ختمی فیصلہ کیا ہے کہ سیاست میں براہ راست انہوں نے دخیل نہیں ہونا ہے اور سیاست سے ایک سائیڈ پہ ہو کے پروفیشنل انداز میں اپنی ذمہ داریاں پوری کرتا رہے گا یہ ادارہ. اب خان صاحب کا یہی مسئلہ ہے کہ وہ اس ادارے سے چاہ رہا ہے کہ وہ ان کے حق میں سیاست میں انوالو ہو اور انہیں رستہ فراہم کیا جائے اور اقتدار تک لے کے جایا جائے, جو ممکن نہیں ہے. یہی وجہ تھی کہ جب وہ لاہور سے نکلے 28 اکتوبر کو تو ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ عوام کے درمیان جو انہوں نے ایک بیانیہ ڈیولپ کیا ہے اس کے نتیجے میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ ان کی تقلید میں نکلیں گے. وہ نہیں نکلے. پھر ہم نے دیکھا کہ وزیر آباد تک جو رستہ خان صاحب نے جب وہ زخمی ہوئے ان پہ ایک افسوسناک واقعہ جو اس میں جو معظم ایک شہری تھے ان کی جو شہادت ہوئی وہ وہاں پہ شہید ہوئے. اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ صدف ہماری ایک جرنلسٹ دوست وہ اس میں ان کی شہادت ہوئی, ایک 14 سالہ بچے کی شہادت ہوئی. خان صاحب وہ جو فاصلہ 4-5 دنوں میں طے کر کے پھر 2-2.5 گھنٹوں میں وہ واپس لاہور پہنچے اور پھر ہم نے یہی سوچا کہ اس افسوسناک واقعے کے بعد خان صاحب شاید کچھ عرصے کے لیے اپنے جو سپورٹرز ہیں ان کو آزمائش میں نہیں ڈالیں گے, خطرات سے نہیں دوچار کریں گے اور شاید اسٹریٹ ایجیٹیشن کو خان صاحب کچھ وقت کے لیے ملتوی کریں. لیکن ان کی وہی جو ان کا مزاج پھر جس انداز سے انہوں نے ایک پریس کانفرنس پھر دوسری پریس کانفرنس پھر اداروں پہ براہ راست الزام لگانا, پھر پرائم منسٹر, وزیر داخلہ اور ایک اعلیٰ فوجی افسر کو اس مقدمے میں ملوث کرنا, اس واقعے میں ملوث کرنا, ان تمام چیزوں کے بعد ایک دفعہ پھر انہوں نے کہہ دیا تھا کہ کل کا دن انہوں نے مقرر کیا تھا, لیکن تھوڑی دیر پہلے پھر شاہ محمود صاحب کو دوبارہ اندازہ ہوا کہ اب شاید حالات ایسے نہیں ہیں کہ لوگ ان کی جو آپ نے ابتدائی ہمیں بات کی کہ خان صاحب کی موجودگی میں بھی لوگوں کی کمی تھی, تو اب شاید پی ٹی آئی کو یہ لگ رہا ہے کہ لوگ مزید کم ہوں گے, تو چپکی سے بچنے کے لیے انہوں نے مزید اس کو ڈیلے کیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک جو مارچ سے بھی زیادہ جو اہم بات ہے جو ابھی تک ایف آئی آر کا اندراج نہ ہونا اور اندراج نہ ہونا اور اس صوبے میں نہ ہونا جہاں پہ عمران خان صاحب کی اپنی حکومت ہے, وزیر اعلیٰ ان کے اپنے بیٹھے ہوئے, اور آج سپریم کورٹ تک اس میں جو ہے انہوں نے بھی اپنے آرڈرز دیے ہے آئی جی پولیس پنجاب کو کہ ایف آئی آر کا اندراج ہو. وفاق نے خود پنجاب گورنمنٹ کو بھی لکھا ہے کہ یہ اندراج ہو. دیکھیے خان صاحب ایک بڑی پارٹی کے سربراہ ہے, وہ سابق وزیر اعظم پاکستان ہے, ان پہ حملہ چوٹی بات ہرگز نہیں ہے, لیکن ان کی اگر ایف آئی آر وہ خود ہی درج نہیں کروا سکے ہیں تو وہ اس میں تو قوم کو انہوں نے ان کو بتانا ہوگا, پرویز الہی صاحب کو بھی بتانا ہوگا اور عمران خان صاحب کو بھی بتانا ہوگا کہ اس تاخیر کی وجہ کیا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں میں نے ذکر کیا جو صحافی صدف صاحبہ تھی, اس کے قتل کا مقدمہ کبھی درج ہوا ہے یا اس حادثے کا, چلے قتل کا اگر ہم نہیں کہتے, اس حادثے کا مقدمہ آج تک درج ہوا ہے؟ نہیں ہوا ہے ہماری معلومات کے مطابق. وہ جو معصوم نوجوان جو تھا موٹر سائیکل سوار 14 سالہ, اس کی جو موت کا کوئی پرچہ کوئی ایف آئی آر درج ہوئی ہے؟ نہیں ہوئی ہے. یہ جو معظم صاحب جو شہید ہوئے ہیں وہاں پہ اس واقعے میں جو فائرنگ کے نتیجے میں اپنے جان سے گئے ہیں,
اس کے قتل کا مقدمہ درج ہوا ہے نہیں ہوا ہے. تو یہ جس طرح خان صاحب کے جو ان پہ حملے کی FIR اہم بات ہے، اسی طرح یہ جو بے گناہ عام شہری بھی اس میں جو کام آئے ہیں اس خان صاحب کے احتجاج کے نتیجے میں، ان کے FIR پہ بھی زور ہمیں دینا چاہیے، اور متعلقہ ادارے جو ہے اس کی طرف بھی توجہ ان کی مبذول ضرور ہونی چاہیے. یہ جو خان صاحب کر رہے ہیں اپنی سیاست کے ساتھ بھی زیادتی کر رہے ہیں، پاکستان کے جمہوری اور پارلیمانی نظام کے ساتھ بھی زیادتی کر رہے ہیں. جب حکومت نے جوڈیشل کمیشن کے قیام کی تجویز دے دی ہے اور عمران خان صاحب نے اس کی تائید بھی کر دی ہے، تو میرے خیال میں اس کمیشن کی فائنڈنگ تک خان صاحب کو اسٹریٹ میں ایجیٹیشن سے رک جانا چاہیے تھا، لیکن وہ نہیں رکے. ٹھیک ہے صافی صاحب، اسی بات کو آگے بڑھا لیتے ہیں کہ وہ رک کیوں نہیں رہے ہیں، یہ جو ہلچل ہے یہ ختم کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ ان کا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہی ہے یا چیزیں کچھ اور ہیں؟ الیکشن کی تو وہ بات کرتے ہیں، اصل میں کیا لگتا ہے آپ کو ہمایوں صاحب؟ دیکھیں جی، ایک تو جس طرح پوری حکومت نے، پوری اپوزیشن نے اور حکومت کے جتنے ادارے ہیں سول سے لے کے ملٹری، ان نے سب نے کنڈیم کیا کہ جو اٹیمپٹ ہوئی وہ ایک بڑا افسوسناک واقعہ ہے. یہ ایک آئی اوپنر ہے، اس سے پہلے ایسے نہیں ہوتا تھا. اس سے پہلے جو حکومت ہوتی تھی وہ پچھلی حکومت کی میں بات کر رہا ہوں، اگر اپوزیشن پہ کچھ ہو جائے تو وہ الٹا الزامات لگاتی تھی، اور ہم نے ایک موقع پہ نہیں بے تحاشا موقعوں پہ دیکھا. اور میں اس کی بحث میں جانا نہیں چاہتا، لیکن پچھلی حکومت جب PTI کی تھی تو انہوں نے ہر موقع پہ اگر کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی تھی اس کو پالیٹکس سے ایکویٹ کیا. انفارچونیٹلی ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا، انہوں نے کیا. لیکن اس حکومت کا سب سے بڑا سٹیپ یہ تھا کہ پہلے دن سے لے کے جب یہ واقعہ ہوا وزیر آباد کا، آج تک سب بات شروع سے کرتے ہیں کہ ہم کنڈیم کرتے ہیں، یہ واقعہ نہیں ہونا چاہیے. پھر آج پرائم منسٹر نے جو ہے وہ کہا کہ ہم فل کورٹ کا جو ہے جو مطالبہ ہے وہ، بلکہ یہ پرائم منسٹر نے کہا کہ ہم مطالبہ کرتے ہیں، یہ عمران خان صاحب نے نہیں کہا. انہوں نے کہا جوڈیشل کمیشن بنا چاہیے. پرائم منسٹر نے کہا کہ فل کورٹ ہونا چاہیے، واقعے کی تحقیقات ہونی چاہیے تاکہ یہ جھوٹ اور سچ سامنے آ جائے. اچھا، اس کے بعد جو ہے آپ یہ دیکھیں کہ جو ہمارا کافی عرصے سے ہم یہ گفتگو کر رہے تھے کہ ایک ویژن آف لیڈرشپ یہی ہوتا ہے کہ آپ ملکی حالات کو اسیس کر کے اپنی ایک پالیسی کا جو ہے وہ اننسیٹ کرتے ہیں. ہماری پالیسی پچھلے 4-5 مہینوں سے کیا ہے کہ ملک ایگزسٹینشل تھریٹ کا شکار ہے. ایگزسٹینشل کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ملک ٹوٹ سکتا ہے، ختم ہو سکتا ہے، آپ اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں. تو بقا کی جنگ یہ ہے کہ آپ کو $50 بلین کا فلڈز نے نقصان دیا ہے، اور وہ ایسا نقصان ہے جو اگلے سال ختم نہیں ہونا اس کے اوپر بھی. لیکن اس کے باوجود آپ اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے ہیں. میں آپ کو یہ 4-5 چیزیں بتا رہا ہوں کہ ہم ایکسپیکٹ کیا کر رہے ہیں کہ خان صاحب جو کہ ہم سمجھتے تھے کہ شاید ہمارے پرانے وزیر اعظم رہے اور وزیر اعظم ہونے کی حیثیت سے ان کی کوئی عقل سمجھ بوجھ ہونی چاہیے تھی اور وہ فیصلہ کرتے. اور جس طرح بھی رشید صاحب نے کہا کہ جب تک یہ کمیشن اپنا فیصلہ نہ کرتا تھا وہ کہتا کہ ٹھیک ہے جب تک فائنڈنگ نہیں آتی پھر میں فیصلہ کروں گا. ان کا جو ایک آئیڈیل یا ان کا سمجھ لیں وہ یہ ہے کہ میں نے اپنا پوسٹل ایڈریس چینج کروانا، جو میں بار بار آپ کو کہتا ہوں بنی گالا سے میں نے پھر وزیر اعظم ہاؤس کسی طرح لکھوانا ہے. حالانکہ پنجاب میں وہ، گلگت میں وہ، آزاد کشمیر میں وہ، KP میں وہ، لیکن فوکس کس چیز پہ ہے؟ ملک سیلاب میں ان چیزوں میں ڈوبا ہوا ہے، ہماری اکانومی تباہ ہو رہی ہے، دنیا میں انفلیشن بڑھ رہی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ میں پھر ایک لانگ مارچ جو ہماری ڈیمانڈ ہے جو کہ ان کا حق ہے، میں اس کو روک نہیں رہا، لیکن میں ان کے ویژن یا اس کو دیکھ کے کہہ رہا ہوں کہ اگر میں اس قسم کا لیڈر ہوتا تو میں کہتا کہ اس وقت میں چند مہینوں کے لیے سیاست چھوڑ دوں اور فوکس اس چیز پہ کروں. اچھا صافی صاحب، مختصراً آپ کو ڈیڈ لاک نظر آ رہا ہے؟ یعنی اگر عمران خان صاحب بھی ایسے ہی کریں گے اور تمام جماعتیں مل کر نہیں بیٹھیں گی تو پھر کیا ہوگا؟ کس طرح سے معاملات آگے بڑھیں گے؟ یہ ڈیڈ لاک کیسے ختم ہوگا؟ اس کا حل کیا ہے؟ دیکھیں، ڈیڈ لاک کی بنیادی وجہ تو خان صاحب کی ذات ہے. حکومت نے تو کبھی بھی مذاکرات سے انکار نہیں کیا. ان تمام نامساعد حالات کے باوجود جب وزیر اعظم صاحب کو الزام لگا کہ انہوں نے FIR میں ان کا نام شامل کرنے پہ بضد ہے، وزیر داخلہ کا نام شامل کرنے پہ بضد ہے، ایک فوجی افسر کا نام FIR میں شامل کرنے پہ بضد ہے، اس کا باوجود حکومت ان کو آفر کر رہی ہے کہ آپ اگر مذاکرات کے میز پہ آنا چاہتے ہیں تو موسٹ ویلکم. ضرور آئیں. لیکن خان صاحب دیکھیں، ایک تو میں صرف چھوٹی سی بات کہہ دوں کہ خان صاحب کو وزیر آباد فائرنگ باقی کی نہ تحقیق چاہیے نہ تفتیش چاہیے. وہ اس معاملے کو سیاسی بنانا چاہتے ہیں، عوامی پذیرائی ان کو اسٹریٹ میں نہیں ملی. یہ ان کو ایک نئی لائف لائن ملی ہے اور اس کو وہ بنیاد بنا کے اپنی سیاست کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے. آج بھی جب ہم پروگرام کے لیے آ رہے تھے تو چودھری پرویز الہی صاحب اپنی پوری لیگل ٹیم کے ساتھ عمران خان صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اور عدالت احکامات کی
نتیجے میں شاید ہم توقع کر رہے ہیں کہ آنے والے 12-13 گھنٹوں میں یا 24 گھنٹوں میں ایف آئی آر کا اندراج ہو جائے. لیکن اگر یہ اندراج ہو بھی جائے تب بھی خان صاحب جو ہے انہوں نے استخارہ کر کے اپنے ملزمان کو پوائنٹ آؤٹ کر دیا ہے کہ پرائم منسٹر ہے, وزیر داخلہ ہے اور ایک فوجی افسر ہے. اس پہ وہ جس طرح وہ کھیلتے رہتے, اس طرح قسم کے حساس ایشو پہ اس پہ وہ کھیلتے رہیں گے اور ڈیڈ لاک وہ برقرار رکھیں گے, ختم نہیں کریں گے. یہی لگ رہا ہے آپ کو آنے والے دنوں میں. اس واقعے, اس افسوسناک واقعے پہ بھی وہ اس کو سیاسی بنا چکے ہیں اور اب ان کے پاس جو ہے الیکشن جلدی کروانے کا, تعیناتی کے مطالبے کے ساتھ ساتھ اب یہ جو ہے دیکھیں اگر انہوں نے اس واقعے کی تحقیق اور تفتیش ان کو درکار ہوتی تو سب سے پہلی فرصت میں تو ایف آئی آر درج ہوتی, اور جب وزیراعظم نے کہہ دیا کہ فل کورٹ جوڈیشل کمیشن بنے گا تو اس میں دیکھیں عمران خان صاحب نے ارشد شریف صاحب کی انکوائری بھی ڈال دی, عمران خان صاحب نے سائفر کی سازش کی انکوائری بھی اس میں ڈال دی, پھر آپ کا جو باقی واقعات ہوئے ہیں اپنی حکومت سے جانے کا جو پورا وہ مراحل ہے اس کو بھی اس میں شامل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس وزیر آباد واقعے کو بھی وہ شامل کرنا چاہتے. تو دیکھیں جب اتنی چیزوں کو وہ مکس کر رہے ہیں تو اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ اس کو اس اسپیسیفک واقعے کی تفتیش و تحقیق نہیں چاہیے. انہوں نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ ان کے مجرمان یا ملزمان کون ہیں اور اس نے اس پہ سیاست کھیلی ہے. ان کے پاس ایک اچھا بیانیہ ان کے ہاتھ آ گیا ہے اور ان کے سپورٹر اور جو ہے وہ بھی ان پہ یقین کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. رشید صافی صاحب میرے ساتھ موجود تھے, ہمایوں خان صاحب میرے ساتھ موجود تھے. ناظرین پروگرام دیکھنے کا شکریہ. کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.